What is it about the word king that makes even reasonable people behave like idiots, huh? The true history of the world is a history of great conversations. मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो जी, तो आज हम देखेंगे बल्कि बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एक लिमिटेड वेब सीरीज जीरो डे पर, जो 6 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है और इसे लेस्ली लंका ने डायरेक्ट किया है। ये वही खातून डायरेक्टर हैं जो इससे पहले होमलैंड जैसे शाकार प्रोपेगेंडा वेंचर्स का हिस्सा रही हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस वेब सीरीज़ के हवाले से कि इसके जो 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक खुद रॉबर्ट डिनीरियो भी हैं जो इस वेब सीरीज़ में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और ये इनकी पहली बड़ी स्मॉल स्क्रीन आउटिंग भी है। ये फैक्ट्स मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ ये बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा जब हम इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करेंगे। So let's talk about Zero Day. तो moral of the story of this web series is कि इससे पहले कि कोई पॉपुलिस्ट लीडर अपने पॉपुलिस्ट नारों से आपके सिविल राइट्स को, आपकी डेमोक्रेसी को या आपकी स्टेट को हाईजैक कर ले, तो पावर स्ट्रक्चर को चाहिए जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। अमेरिका में उसको पॉलिटिशियंस या कांग्रेस और प्लस बिजनेसमैन चलाते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में खैर जो भी चलाते हैं उनको चाहिए कि वो फौरी और इंतहाई इक़दामात उठाएं। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, जिसको बुनियाद बनाकर ये पॉपुलिस्ट नारेबाजी करने वाले लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं, उनको बख्शने की ज़रूरत नहीं। अगर बंदे शंदे चुकने पड़ते हैं तो चुक लो, तुन के रखो। और ये भी है कि अगर कोई पीका वगैरह का कानून लाना पड़ता है तो वो भी लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन पीका तो पाकिस्तान में है ना, अमेरिका में तो ये बनेगा ईका। तो अगर ईका लाना पड़े तो लेकर आ जाइए। This is the greatest affront to civil liberties ever attempted. तो बिल्कुल ये ईका अमेरिका में जीरो डे कमीशन के नाम से काम करता है। इस वेब सीरीज में होता यह है कि शुरू में ही एक साइबर अटैक होता है और 1 मिनट के लिए पूरे अमेरिका में इंटरनेट बंद हो जाता है, जिसके नतीजे में वो केओस पैदा होता है कि उसी 1 मिनट में 3000 से ज़ायद अमेरिकन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये साइबर दहशतगर्दी या डिजिटल दहशतगर्दी कह लें, जी सुनी सुनी लगती हैं ये टर्म्स, तो इसको कर्ब करने के लिए, इसे निपटने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, जीरो डे कमीशन। और ये कमीशन बनाती है अमेरिका की एक प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ब्लैक भी है। लेकिन जो भी है, इस कमीशन का हेड बनाने के लिए गौर व फिक्र शुरू होता है, और फिर कुराय फाल जिस शख्स के नाम का निकलता है वो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है और फौज में भी सर्व कर चुका है, यानी सारे खाने उसके पूरे हैं। और ये रोल प्ले किया है रॉबर्ट डिनीरियो ने। कहानी आगे बढ़ती है तो पता ये लगता है कि उसको इस कमीशन का हेड बनाने की भी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ये कि वो एजेड है, और फिर ये है कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अनस्टेबल है। He's a deeply troubled man. एक्सपेक्टेड यही है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएगा। ये कमीशन बनेगा तो ज़रूर, लेकिन जो वो ग्रुप जो कि हुकूमत का ही एक ग्रुप है, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन का मिला जुला ही एक ग्रुप है जिसने ये साइबर अटैक करवाया है, वो उससे ये कहलवाने में कामयाब हो जाएंगे रॉबर्ट डिनीरियो से या जीरो डे कमीशन से कि ये साइबर अटैक तो रशिया ने करवाया है, और उसके बाद पूरा अमेरिका यूनाइटेड होके उसको एक दुश्मन मिल जाएगा। और इस तरीके से वो ग्रुप जिसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है वो हुकूमत को हथिया लेगा। हुकूमत हथियाने का उनका फार्मूला बहुत सादा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो जो ग्रुप है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें राइट के भी लोग हैं, लेफ्ट के भी लोग हैं, उनका एक विजन है अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाना, ग्रेट बनाना। और जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है उसका नाम है जनरल आसिफ गफूर भी नहीं, क्या नाम था उसका, बाजवा भी नहीं था, इमरान खान, हाँ उनका नाम था डायर नहीं, ड्रायर। ये जो ड्रायर साहब हैं ये कांग्रेस के स्पीकर हैं और लीड कर रहे हैं, और वो कहते ये हैं कि अगर ये डिवीज़न, ये स्प्लिट अमेरिका की आवाम में ख़त्म करना है
اور امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ لوگوں کو ڈرائیں گے. Absolute nationwide terror. لوگ جب ڈر جائیں گے تو ہم حکومت میں آ جائیں گے اور اسی ڈر کو بنیاد بنا کے امریکہ کو دوبارہ سے گریٹ بنانے کا کام شروع کر دیا جائے گا. اور یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اے فیو منتھس ود دی رائٹ پاور ان دی رائٹ ہینڈس, مسئلہ حل. سنا لگتا ہے یہاں پر بھی کوئی 2 4 6 مہینے کی بات ہم سنتے تھے مثبت رپورٹنگ کی اگر ہو جائے تو امریکہ دوبارہ سے گریٹ بن سکتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ ویب سیریز ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھی ایلان مسک کے پروپیگنڈے اور فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے خلاف بنائی گئی ہے, جو کہ بنائی گئی ہے, تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے بھی ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے اور فیک نیوز کا ہی سہارا لیا گیا ہے. کیسے, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن میرے لیے کاز آف کنسرن یہ ہے کہ اس ویب سیریز میں جن 2 گروپس کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے ایک اسپیسیفک پاور سٹرکچر کے اندر, اور ویسے بھی اگر اس ویب سیریز سے باہر نکل کر بھی دیکھیں تو دنیا کے جتنے بھی بڑے ملک ہیں پاور سٹرکچرس ہیں ان کے اندر آلموسٹ اب دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اسی قسم کے 2 گروپس کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے, جو دونوں اپنی اپروچ میں, اپنی سوچ میں پاپولزم پہ بھی بلیو کرتے ہیں, نیشنلزم پہ بھی بلیو کرتے ہیں. سیدھے لفظوں میں بات کی جائے تو رائٹ ونگ سیاست ان کا ترہ امتیاز ہے, اور دونوں کا جو ایک گورننس کا ماڈل ہے, ڈیموکریسی کے بارے میں ان کی اپروچ ہے, وہ سیم ہے, کوئی خاص فرق نہیں. جو بھی ڈسنٹ وائسز ہیں ان کو کرش کر دیا جائے حب الوطنی کے نام پر. اور اس گورننس کے ماڈل کو ہم جانتے ہیں کہ پاپولسٹ جو حکومتیں ہیں وہ پچھلے 10-20 سالوں سے کس طریقے سے پروموٹ کر رہی ہیں. اس ویب سیریز میں بھی یو ایس میں ٹو مچ ڈیموکریسی کے اوپر بات کی گئی. اس ویب سیریز سے نکل کر دیکھیں انڈیا میں آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب ابھی بھی وہ بات ہوتی ہے ٹو مچ ڈیموکریسی. پاکستان میں بھی ایک زمانے میں یہ بات ہوا کرتی تھی جب عمران خان کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں حکومت پر تنقید کرنے والے ملک دشمن ہیں, دس از ٹو مچ ڈیموکریسی, تن کے رکھو جنرل صاحب. اور آج کل کے دور میں جو پیگا کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹو مچ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے, تن کے رکھو نوے جنرل صاحب. اور اگر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس ویب سیریز کو اپنے وچاروں کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اس ویب سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیں, جس میں 0 ڈے کمیشن کا ہیڈ فارمر یو ایس پریزیڈنٹ جارج مولر ملاقات کرتا ہے کانگریس مین اور اسپیکر ڈرائر سے, جو کہ اس پوری کانسپریسی کا یا بغاوت کہہ لیں اس کا ہیڈ بھی ہے. دونوں جب ملتے ہیں تو وہ سب پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو, کیوں تم ہماری امریکہ کی عظیم جمہوریت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی ہم نے پاور میں اس لیے آنا ہے کہ پورا ملک ڈیوائیڈڈ ہے, ضروری ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور ان تمام آوازوں کو خاموش کروا دیں. ان لبرٹیز کو, سول لبرٹیز کو, ان رائٹس کو, سول رائٹس کو اگر ہمیں کرش کرنا پڑتا ہے تو کریں, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ہم امریکہ کو یونائٹڈ کر لیں گے. اور اگر ایک دفعہ امریکہ متحد ہو گیا یا انڈیا متحد ہو گیا یا پاکستان متحد ہو گیا یا کوئی بھی پاپولسٹ ریاست, جو کہ آج کل جو بھی ریاستیں ہیں وہ ہوتی ہی پاپولسٹ ہیں انفارچونیٹلی, تو متحد ہونے کی دیر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ گفتگو کرتے ہوئے ڈرائر جو تیر چلاتا ہے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, اس میں وہ جارج مولر کو بتاتا ہے کہ بھائی تیری اپنی بیٹی بہت عقل مند ہے, وہ بھی ہمارے اس گروپ کو جوائن کیے ہوئے ہیں, اور اگر تم میرے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو اپنی بیٹی بھی تمہاری پھنسے گی. یہ پاکستان والی سچویشن نہیں بن گئی کہ بیٹی کہیں انسانی حقوق کے لیے لڑائی کر رہی ہے, ماں انسانی حقوق کمیشن کی یا وزارت کی ہیڈ ہے, اور جوڈیشری کے اندر ان کا بیٹا, ان کے ابو, ان کے ماموں, ان کے تایا, گھڑمس پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی بھی ڈویژن ہو, یہ نہیں کہ ایک لیفٹ یا پروگریسو سوچ رکھنے والا گروپ ہے اور دوسرا رائٹ ریگریسو اپروچ رکھنے والا گروپ ہے. دونوں گروپس جو ہیں ریگریسو, نیشنلسٹ, پاپولسٹ, بس طریقہ کار, میتھڈالوجی, اس کا فرق ہے. اور ایک اہم بات کہ جب ڈرائر اور جارج مولر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے پہلے ایک خبر پھیل چکی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جارج مولر جو ہے وہ مر گیا ہے, اس کے اوپر ایک اینگری موب کا اٹیک ہوتا ہے, اور باقاعدہ موب جو ہے وہ پیٹرول بم لے کر حملہ آور ہوتا ہے.
تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے جنا ہاؤس جارج مولن ہاؤس جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. خیر وہ اپنی جان بچا کر نکلتا ہے. میں نے کہا نا کہ پری اور پوسٹ جو 9 مئی واقعات ہیں اس سے بڑی ایک انکینی ریزمبلنس ہے اس ویب سیریز میں. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ولاگرز جو پاکستان میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کی بات کر رہے تھے, ان کے ولاگز کو سنا کرتے تھے ہمارے اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف شیو کرتے ہوئے, اور اپریشیٹ کیا کرتے تھے. اور بعد میں انہی بلاگرز کو بالکل اسی طریقے سے ہم نے غائب ہوتے ہوئے دیکھا جیسے کہ اس ویب سیریز میں جو ایک لیڈ کریکٹر ہے, بلاگر ہے. I'm on to you, Georgie. صحافی بھی کہہ لیں, اگر عمران ریاض خان صحافی ہیں تو ایون گرین کو بھی صحافی کہہ لیں. اس کو بھی اس کے گھر سے اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب یہ اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے. تو جو ڈس اپوائنٹنگ بات جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس ویب سیریز میں بھی اور اس سے باہر بھی اگر ہم نکل کے دیکھیں تو یہ جو صحافی کہہ لیں, ان کو ولاگر کہہ لیں, بلاگر کہہ لیں, جو بھی یہ لوگ ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا پھیلا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ خود سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اور اس ویب سیریز میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ وہ شخص ایون گرین پیسے لے کر یہ ساری ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہوتا ہے, اور آف شور کمپنیز کے ذریعے سے اس کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے, اور جس طریقے سے وہ اپنے سبسکرائبرز اور فالوورز بڑھا رہا ہوتا ہے, جو کہ ایجیٹیٹ بھی کرتے ہیں جب وہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتاً میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک افسوسناک ایلیمنٹ ہے کہ جو وسل بلوئرز جن کو ہم کہتے ہیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے, تو ان کو فنڈنگ بھی وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ بھی وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے, انہی گروپس کی طرف سے, اسی پاور سٹرکچر کے اندر سے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے فار رائٹ کی طرف جانا ہے یا رائٹ کی طرف جانا ہے, بلکہ رائٹ ڈیسیجن تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چوز کرنا چاہیے کہ اس وقت پاور میں کون ہے, انہی کے ساتھ چلنا ہے. تو آخر میں اگر میں اس فلم کی ٹیکنیک کی بات کروں تو آئی تھنک اٹ واز اے سکسیس. آبویسلی اگر دیکھا جائے تو ایک تھرل, ایک مسٹری جس نے ریوالو کیا ہوا ہے کریکٹرز کو, تو آپ کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے تھرو آؤٹ دس لمیٹڈ ویب سیریز. اور اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں تو کمال ہے, بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے تمام کریکٹرز نے, خاص طور پہ عمران ریاض خان ایون گرین نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے, اور وہ صحیح ڈپکٹ کیا ہے اس ایک موقع پرست اپورچونسٹ بلاگر صحافی کو, جو کہ اس وقت ہمیں ہر اس ریاست کے اندر دکھائی دیتے ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی پاپولسٹ نیریٹو کے تحت, پاپولسٹ برانڈ آف ڈیموکریسی یا ماشاءاللہ یا جو بھی کہہ لیں اس کے تحت وہ چل رہے ہیں. ہاں اگر بات کی جائے رابرٹ ڈی نیرو کی, وہ تو خیر ایک ویٹرن ایکٹر ہیں اور اس رول کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پرسیو کیا, تھوڑا سا الائنڈ بھی تھا ان کے ساتھ. ہم نے سنا ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جب بائیڈن کی ایک کمپین چلی تھی تو وائس اوور بھی دیا تھا انہوں نے بائیڈن کی کمپین کے لیے. Trump wants revenge and he'll stop at nothing to get it. تو ان کے جو پولیٹیکل بیلیوز ہیں جو ایک اس کے ساتھ الائنڈ ہے, تو اس لیے انہوں نے کھل کے یہ رول کیا. لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائر کے ساتھ نہیں ٹرمپ کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر آپ ریٹنگ کی بات کرتے ہیں اس ویب سیریز کی, اس فیکٹر کو نکال کے کہ یہ پروپیگنڈا اینٹی ٹرمپ سارٹ آف اے لمیٹڈ ویب سیریز تھی, اور اس کو صرف ہم اس بنیاد پر جج کرنے کی, دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسٹوری ٹیلنگ میں اس پورے جو ایک کنفیوژن ہے, ایک پوری جو ایک کمپلیکس ایک زمانے میں رائٹ اور لیفٹ کی ڈسکورسز ہوا کرتے تھے, بحثیں ہوا کرتی تھی, آج کل وہ رائٹ اور فار رائٹ کے ڈسکورسز بن گئے ہیں. اور پاور سٹرکچر کے اندر, میڈیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر, ایون آرٹ اینڈ لٹریچر کے اندر, فلسفی کے اندر, پوسٹ ماڈرنزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس پوری سچویشن میں رائٹ اور لیفٹ کی پوزیشن آپس میں کتنی گڈمڈ ہو گئی ہے. تو یہ گڈمڈ پوزیشن اس ویب سیریز میں دکھائی دی ہے. آپ جج نہیں کر سکتے, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون درست ہے, کون کس جگہ پہ کھڑا ہے, اور کون حق کے لیے لڑ رہا ہے, کون سچ کے لیے لڑ رہا ہے, اور کون جھوٹا ہے, باطل ہے. یہ تو پھر طاقتور ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. تو بات ہو رہی تھی ریٹنگ کی, میں اسی بنیاد پر ایکٹنگ, موضوع کے ساتھ ٹریٹمنٹ,
میں اس ویب سیریز کو دوں گا 5 میں سے 2 3 4 سٹارز.